अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शराए दुआ कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद शेख हुसैन अंसारियान। किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 22वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 415 से। दुआ के जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया तेरे हिल्म व तहम्मुल से आस लगाने वाले किस तरह अज़ाब में रहेगा, और तेरे फ़ज़ल व करम से उम्मीद वाबस्ता करने वाला किस तरह जहन्नुम के अलम और रंज का शिकार होगा। जहन्नुम की आग इसे किस तरह जलाएगी जबकि तू इसकी आवाज़ को सुन रहा हो और उसकी मंजिल को देख रहा हो। जहन्नुम के शोले इसे किस तरह अपनी लपेट में लेंगे जबकि तू इसकी कमज़ोरी को देख रहा होगा। वो जहन्नुम के तबक़ात में किस तरह करवटें बदलेगा जबकि तू इसकी सदाकत को जानता है। जहन्नुम के फरिश्ते इसे किस तरह झिड़केंगे जबकि वो तुझे आवाज़ दे रहा होगा, और तू इसे जहन्नुम में किस तरह छोड़ देगा जबकि वो तेरे फ़ज़ल व करम का उम्मीदवार होगा। खुदावंद आलम का लुत्फ़ व करम और रहमत। सफ़ा नंबर 416। कुरान करीम और अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि खुदावंद आलम अपने तमाम बंदों पर लुत्फ़ व करम और एहसान करता है। इसी वजह से इसने अपने बंदों को मादी और मानवी नेमतों से नवाजा है। इसने अपने बंदों को नेमत अता करने में किसी तरह के बुखल से काम नहीं लिया है और ना ही उससे काम लेगा। ये तो बाज़ इंसान हैं जो मादी और मानवी नेमतों के हुसूल में सुस्ती और काहिली से काम लेते हैं और खुदा के लुत्फ़ व करम और एहसान से ख़ुद मुँह मोड़ लेते हैं और ख़ुद ब खुद महरूमियत के कुएं में गिर पड़ते हैं और खुदा की तमाम तर नेमतों से मुस्तफ़ीद होने की लियाक़त को ख़त्म कर लेते हैं। जो शख्स भी चाहे वो जायज़ तरीक़े से कोशिश करके खुदावंद आलम की नेमतों को हासिल कर सकता है बग़ैर किसी मुमानियत के, और अपनी खालिसाना सही और कोशिश के ज़रिए और अपने सही ईमान और एतक़ाद के ज़रिए खुदावंद आलम की मानवी इनायात तक पहुँच सकता है, और दुनिया और आखिरत में खुदा की खुसूसी रहमत इसके शामिल हाल होगी, जिसकी जलवे दुनियावी ज़िंदगी और बहिश्त बरी में मुलाहिज़ा करेगा। खुदावंद आलम के लुत्फ़ व करम और एहसान के हैरत अंगेज़ जलवे ये हैं कि खुदावंद आलम थोड़े से नेक काम पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है। जनाब सुलेमान और एक देहाती। खुदावंद आलम के मुंतखब रसूल जनाब सुलेमान अपनी तमाम तर शाही शान व शौकत के साथ एक रास्ते से चले जा रहे थे। रास्ते में एक देहाती भी सफ़र कर रहा था। इसने जनाब सुलेमान को देखकर कहा, पालने वाले, जनाब दाऊद के बेटे सुलेमान को क्या बादशाहत और सल्तनत अता की है। हवा ने इस आवाज़ को जनाब सुलेमान तक पहुंचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस आवाज़ को सुनकर इसके पास आए और कहा, जिस चीज़ की ताकत और ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कुदरत तुम में नहीं है, इसकी आरज़ू ना करो। अगर खुदावंद आलम तेरी एक तस्बीह को कबूल कर ले तो सुलेमान की हुकूमत से बेहतर है, क्योंकि तस्बीह का सवाब बाकी रह जाएगा और सुलेमान की हुकूमत फ़ना हो जाएगी। यह हदीस रबीउल आसार में मौजूद है। मरूम शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा अपनी गिरा कदर किताब सवाबुल आमाल में एक बहुत ही अहम रिवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं, इस्माइल बिन यसार कहते हैं, मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना है, सुस्ती और काहली से परहेज़ करो, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार मेहरबान है, थोड़े अमल पर भी अजर कसीर अता फरमाता है। जो शख्स 2 रकत मुस्तहब नमाज पढ़े और इसका क़स्द रज़ाए परवरदिगार का हुसूल हो तो खुदावंद आलम इसको उन 2 रकत के बदले बहिश्त में दाखिल कर देगा, और अगर अपनी मर्ज़ी से सदका दे और इस सदक़े से भी रज़ाए इलाही का क़स्द हो तो खुदावंद आलम इसकी वजह से इसको बहिश्त में दाखिल कर देगा।
اور اگر اپنی مرضی سے کسی ایک روز مستحب روزہ رکھے جبکہ خوشنودی پروردگار اس کے پیش نظر ہو تو خداوند عالم اسی ایک روزے کے سبب بہشت میں ایک جگہ عنایت فرما دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلی حدیث ابھی پڑھی شیخ صدوق کی، یہ ثواب الاعمال اور بحار الانوار میں موجود ہے، بحار الانوار کے باب نمبر 30 میں، اور حدیث نمبر ہے 19۔ اور اب ہم بیان کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی نظر میں انسانوں سے قیمتی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا فرشتوں سے بھی بہتر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے چاند و سورج کی طرح عبادت اور دوسرے امور پر مجبور ہیں۔ یہ انسان ہی تو ہے جو صاحب اختیار اور نعمت آزادی سے بہرہ مند ہے، اور جب بھی ان خداداد نعمتوں کو عطائے الہی میں پروئے کار لائے تو خداوند عالم ایسی خاص رحمت و کرم اور بے نہایت لطف و کرم سے نوازے گا۔ ایک بہت اہم حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 صفات پائی جاتی ہیں: چہرہ نورانی، دل میں روشنی، جسم میں حرارت و سکون، مونس قبر، رحمت نازل کرنے والی، آسمان کا چراغ، روز قیامت اعمال کی ترازو میں وزن کا سبب، خوشنودی پروردگار، جنت کی قیمت، اور آتش دوزخ میں رکاوٹ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو گویا اس نے دین کو نابود کر دیا۔ یہ حدیث موعظہ عددیہ میں کے صفحہ نمبر 371 پہ موجود ہے۔ واقعاً تعجب کی بات ہے کہ خداوند کریم نے 2 رکعت نماز پڑھنے والے کے لیے کیا کیا ثواب اور آثار قرار دیے ہیں، جبکہ 2 رکعت نماز پڑھنا کسی کے لیے باعث زحمت و مشقت بھی نہیں ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھی نماز کا وقت نہیں آتا مگر یہ کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے آ کر اعلان کرتا ہے، اے لوگو، اپنے گناہوں کے ذریعے جس آنکھ کو روشن کیا ہے قیام کرو اور اس کو نماز کے ذریعے خاموش کر دو۔ یہ حدیث من لا یحذر الفقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 باب فضل الصلاۃ حدیث نمبر 264 ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور ایک وحشت زدہ قافلہ صفحہ نمبر 419۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے۔ اہل قافلہ کو خبردار کیا گیا کہ راستے میں چور بیٹھے ہیں۔ اہل قافلہ اس خبر کو سن کر پریشان اور لرزہ بردام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، اگر وہ لٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ چور آپ کو دیکھ کر وہ مال آپ سے نہ لوٹیں؟ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ ہمیں ہی لوٹنا چاہتے ہوں، تو پھر اپنے مال کو میرے حوالے کر کے کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت لوگوں نے کہا، تو پھر کیا کریں؟ کیا مال کو زمین میں دفن کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اس طرح تو مال یوں ہی برباد ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال کو نکال لے یا پھر دوبارہ اس جگہ کو تلاش نہ کر سکو۔ اہل قافلہ نے پھر کہا، تو آپ ہی بتائیے کہ کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کو کسی کے پاس امانت رکھ دو تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اور 1 درہم کو اس دنیا سے بزرگ تر کر دے
اور پھر وہ تمہیں واپس لوٹا دے اور اس مال کو تمہاری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے۔ سب لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے رب العالمین۔ لوگوں نے کہا کس طرح اس کے پاس امانت رکھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا غریب اور فقیر لوگوں میں صدقہ دے دو۔ سب نے کہا ہمارے درمیان کوئی فقیر اور غریب نہیں ہے جس کو صدقہ دے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس مال کے 1/3 صدقہ دینے کی نیت کر لو تاکہ خداوند عالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے۔ سب نے کہا ہم نے نیت کر لی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا پس اب تم خدا کی امان میں ہو، لہٰذا راستہ چل پڑو۔ جس وقت قافلہ چل پڑا، راستے میں چوروں کا گروہ سامنے دکھائی دیا۔ اہل قافلہ ڈرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم لوگ تو خدا کی امان میں ہو۔ چور آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور کہا ہم نے کل رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پہنچواؤ، لہٰذا اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں تاکہ آپ اور آپ کے قافلے والوں کو چوروں کی شر سے محفوظ رکھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے تم لوگوں کے شر کو ہم سے دور کیا ہے وہ دوسرے دشمنوں کے شر کو ہم سے دور کرے گا۔ اہل قافلہ صحیح و سالم شہر میں پہنچ گئے۔ سب نے 1 سوم مال غریبوں میں تقسیم کیا۔ ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہر ایک درہم کے 10 درہم بن گئے۔ سب لوگوں نے تعجب سے کہا واقعاً کیا برکت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اب جب کہ تمہیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہو گئی ہے تو تم اس کام کو آگے بڑھانا۔ یہ حدیث عیون اخبار الرضا کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 باب نمبر 30 حدیث نمبر 9 ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 93 میں صفحہ نمبر 120 پر باب نمبر 14 اور حدیث نمبر 23 ہے۔ اولیاء الہی کا لطف و کرم۔ امیر المومنین علیہ السلام جس وقت صفین کے علاقے میں پہنچے تو معاویہ نے ہر طرف سے پانی بند کر دیا تھا تاکہ امام علیہ السلام کا لشکر پیاس کی شدت سے زیادہ نہ لڑ سکے۔ امام علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ پانی کا راستہ کھول دو۔ امام حسین علیہ السلام نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور پانی تک پہنچ گئے۔ معاویہ کی طرف سے پانی پر معین شدہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور پانی پر فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اب آپ بھی معاویہ کے لشکر پر پانی بند کر دیں، تو آپ نے فرمایا قسم بخدا ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے معاویہ کے پاس اپنے ایک نمائندے کو بھیجا تاکہ اپنے لشکر کے سقاؤں کو بھیج کر ضرورت کا پانی بھر لے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک عجیب خط۔ برنتی جو شیعہ دانشمند راوی اور امام رضا علیہ السلام کے معتبر اور مطمئن صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے اس خط کو پڑھا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے خراسان سے امام جواد یعنی محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ بھیجا تھا، جس میں تحریر تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں اور سواری پر سوار ہوتے ہیں تو خادمین آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں، یہ ان کا بخل ہے تاکہ آپ کا خیر دوسروں تک نہ پہنچے۔ میں بعنوان پدر اور امام تم سے یہ چاہتا ہوں کہ بڑے دروازے سے رفت و آمد کیا کرو، اور رفت و آمد کے وقت اپنے پاس درہم اور دینار رکھ لیا کرو تاکہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو اس کو عطا کر دو۔ اگر تمہارے چچا تم سے سوال کریں تو ان کو 50 دینار سے کم نہ دینا اور زیادہ دینے میں خود مختار ہو، اور اگر تمہاری پھوپھیاں تم سے سوال کریں تو 25 درہم سے کم نہ دیں، اگر زیادہ دینا چاہیں تو تمہیں اختیار ہے۔ میری آرزو ہے کہ خدا تم کو بلند مرتبے پہ فائز کرے، لہٰذا راہ خدا میں انفاق کرو
اور خدا کی طرف سے تنگ دستی سے نہ ڈرو۔ یہ حدیث عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 اور حدیث نمبر 20 ہے۔ سامعین کرام، جب بندوں پر اولیاء الہی اپنے لطف و کرم کی بارش اس طرح کرتے ہیں تو پھر خدائے رحمان کا لطف و کرم اور اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا۔ خداوند عالم کے بے نہایت اسی لطف و کرم اور رحمت کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام دعا کے اس حصے میں یہ فقرہ کہنے کے بعد کہ افترا کا سبحانہ کا یا الہی، کیا کوئی تجھے اس طرح جانتا ہے کہ اپنے مسلمان بندے کو کچھ مخالفت کی وجہ سے جہنم میں ڈال کر اس کی آواز کو سنے؟ نہیں، کوئی بھی اہل معرفت تجھے اس طرح سے نہیں پہچانتا۔ ہے احاطہ مذالک ظن بک۔ دعا کے دوسرے جملے، صفحہ نمبر 422۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے۔ تو نے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانہ و مقام نہ ہوتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسما کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو انسان اور جنات کے کافروں سے پر کرے گا اور معاندین کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ اور تو نے ابتدا ہی سے یہ کہہ دیا ہے اور اپنے لطف و کرم سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ آغوش مہر و محبت، صفحہ نمبر 423۔ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی نیز عبادت گزار بندے خداوند عالم کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتے کہ خداوند مہربان ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وہ خدا جس نے قرآن کریم میں خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم و کریم اور عفو و رحیم، عزیز و ودود، ملک القدوس، لطیف و صاحب فضل اور توبہ قبول کرنے والے کے نام سے تعارف کرایا ہے۔ عذاب قیامت کا اہل ایمان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عذاب خدا تو انکار حق اور خدا سے دشمنی کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت متکبرین، مغرورین اور گناہ گاروں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت گناہوں اور آلودگیوں کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت کو انسانی کارخانے نے وجود بخشا ہے۔ اگر وہ اس کو پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی اس کو وجود عطا نہیں کر سکتا تھا۔ جو شخص منکر اور دشمن نہیں ہے اور اس کے دل میں توحید، ایمان اور عشق و محبت کا چراغ روشن ہے اور ایک حد تک اخلاق حسنہ اور عمل شائستہ سے مزین ہو، تو پھر وہ عذاب میں کس طرح اور کیوں مبتلا ہو؟ اس کا سامنا تو ایک مقدس، مہربان اور کریم ذات سے ہے، وہی جس نے ہر گناہ گار کو توبہ کے لیے دعوت دی تاکہ اس کو بخش دے، اور ہر روز دنیا کے مصائب سے ہارے ہوئے انسان کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کو نجات دے دے، اور ہر درد مند کو دعوت دیتا ہے تاکہ اس کا علاج کر دے۔ ایک شخص نے کسی عارف سے سوال کیا، میرا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ مجھے وہاں یعنی قیامت میں قبول کر لیا جائے گا؟ چنانچہ اس شخص کی بات سن کر اس عارف نے کہا، وائے ہو تم پر! خدا اپنے سے منہ موڑنے والوں اور پشت کرنے والوں کو حق اور حقیقت کی دعوت دیتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خود اس کے دروازے پر التجا کر رہا ہو، اس کو اپنے دروازے سے دور بھگا دے؟ مرحوم ابن فہد ہلی اپنی کتاب عدت الدائی میں روایت کرتے ہیں،
जिस वक्त खुदावंद आलम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा ताकि उसको गुनाहों से डराएं, तो खुदावंद आलम ने फरमाया, फ़िरौन से कहो कि मैं गज़ब और अज़ाब की निस्बत अफ़ू व बख्शिश गुनाहगारों के मुकाबले में बुर्दबारी और फ़कीरों की दुआएं कबूल करने में जल्दी करता हूँ। गुनाहों के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम की बेकरारी। सूरह इनाम की आयत नंबर 75 में इरशाद बारी ताला है, और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के इख्तियारात दिखलाते हैं, और इसलिए कि वो यकीन करने वालों में शामिल हो जाएं। इसके ज़ेल में उलमाए तफसीर ने लिखा है, इस आयत के ज़ेल में उलमाए तफसीर ने लिखा है, जिस वक्त खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें ज़मीन और आसमान के हक़ाइक़ पर खोल दी और इनकी आंखों से तमाम हिजाबात उठा दिए, और उन्होंने ज़मीन पर जो कुछ इसमें था इसका मुशाहिदा किया, तो एक औरत और मर्द को ज़िना करते देखा। आपने इन पर नफरीन और लानत की, चुनाचे वो दोनों वहीं हलाक हो गए। इसके बाद फिर दो औरत और मर्द को इसी हालत में देखा, इनके लिए भी नफरीन की, तो वो भी हलाक हो गए। इसके बाद एक मर्द और औरत को फिर इसी हालत में देखा। जनाब इब्राहीम नफरीन करना ही चाहते थे कि वही इलाही नाजिल हुई, ए इब्राहीम, मेरे बंदों और कनीज़ों पर नफरीन ना करो, बेशक मैं बख्शने वाला, मेहरबान, बुर्दबार और जब्बार हूँ। मेरे बंदों के गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जैसा कि बंदों की इताअत भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। मैं अपने बंदों के साथ 3 कामों में एक अंजाम दूंगा, या वो तौबा कर लेंगे और मैं इनकी तौबा कबूल कर लूँगा, इनके गुनाहों को बख्श दूंगा और उनके अयूब छुपा दूंगा, या इनसे अपने अजाब को दूर रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी नस्ल से मोमिन औलाद पैदा होगी। लिहाजा इनके नाशुक्र वालदैन के साथ नरम रवैया अख्तियार करता हूँ, ताकि इनके सुल्ब से मोमिन औलाद पैदा हो जाएं, और जब इनके ज़रिए मोमिन औलाद पैदा हो जाती है, तो अगर इनके वालदैन ने तौबा नहीं की तो उनको अजाब में मुब्तला कर देता हूँ, लेकिन अगर दोनों गुज़िश्ता बातों में से कोई भी ना हो तो इनके लिए आखिरत में ऐसा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, और वो इससे कहीं ज़्यादा बुज़ुर्ग है जितना आप इनके लिए चाहते हैं। ए इब्राहीम, मेरे बंदों को मेरे हवाले छोड़ दो, क्योंकि मैं बुर्दबार, दाना, हकीम और जब्बार हूँ। अपने इल्म और दानाई की बिना पर इनकी ज़िंदगी की तदबीर करता हूँ, और इनके सिलसिले में अपनी क़ज़ा और क़दर को जारी रखता हूँ। ये रिवायत तफसीर बुरहान के ज़ेल की आयत नंबर 75 सूरह इनाम की है, और ये हदीस है 9, यानी तफसीर बुरहान की हदीस नंबर 9 है। ताज्जुब आवर हकीकत, सफ़ा नंबर 425 पे हैं हम। किताब बाज़मत, इल्मुल यकीन, मुहद्दिस, बुज़ुर्ग, फ़लसफ़ी, हकीम और आरिफ कम नज़ीर हज़रत अल्लामा फैज़ काशानी ने बयान किया है, एक शख्स को क़यामत में हाजिर किया जाएगा, इसके गुनाहों का पल्ला नेकियों के मुकाबले में भारी होगा, इसके लिए जहन्नुम का हुक्म सादर हो जाएगा। इस वक्त खुदा की तरफ से जनाब जिब्राईल को हुक्म होगा कि मेरे इस बंदे के पास जाओ और इससे सवाल करो कि क्या दुनिया में किसी आलिम के पास बैठते थे ताकि वो तुम्हारी शफात करे। वो गुनाहगार कहेगा नहीं। खिताब होगा, क्या किसी आलिम के दस्तरखान पे खाना खाया है? वो कहेगा नहीं। खिताब होगा, क्या किसी आलिम की जगह पर बैठे हो? गुनाहगार कहेगा नहीं। इससे कहा जाएगा, क्या किसी आलिम के हमनाम हो? कहेगा नहीं। सवाल होगा, क्या तुम्हारे कोई ऐसा दोस्त है जो आलिम का दोस्त हो? इस मौके पर वो कहेगा हाँ। खिताब होगा, ए जिब्राईल, मेरे इस बंदे को इस अपने बे इंतहा लुत्फ़ व करम की बदौलत बख्श दिया, इसके साथ नवाजिश करो और इसको जन्नत में दाखिल कर दो।
جناب داؤد کے ہم اثر ایک جوان پر خدا کا لطف و کرم۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں شرکت کیا کرتا تھا۔ وہ جوان بہت کمزور اور پتلا دبلا تھا، زیادہ تر چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ ایک روز ملک الموت جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور در حالانکہ اس جوان کو مخصوص طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ جناب داؤد نے کہا، اس پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھے حکم ہے کہ 7 روز کے بعد اس کی روح قبض کر لوں۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اس جوان پر رحم آیا اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری زوجہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، فلاں صاحب عظمت شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دو اور مقدمات فراہم کر لو تاکہ آج ہی رات میں یہ شادی ہو جائے۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے اس جوان کو کافی پیسہ دیا تاکہ اس کے ذریعے ضروری سامان خرید لے اور کہا، 7 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ جوان گیا اور شادی کے 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کے حالات پوچھے تو اس نے کہا، میرا حال آپ سے بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی روح قبض ہونے کے منتظر تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا، جاؤ اور دوبارہ 7 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ وہ جوان واپس چلا گیا اور پھر 7 دن کے بعد واپس آیا، پھر بھی اس کی موت نہیں ہوئی۔ آپ نے پھر ایک بار اس کو کہا، جاؤ اور 7 دن کے بعد پھر آنا۔ وہ گیا اور 7 دن کے بعد پھر واپس آ گیا۔ اس روز ملک الموت پھر آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اس جوان کو 7 دن کے بعد مرنا ہے؟ ملک الموت نے کہا، ہاں کہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو 3 ہفتے گزر گئے ہیں لیکن تم نے اس کی روح قبض نہ کی؟ ملک الموت نے کہا، اے داؤد، خداوند عالم نے اس جوان پر تمہارے رحم آنے کی بنا پر اس پر رحم کر دیا اور اس کی عمر 30 سال بڑھا دی ہے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111 باب نمبر 3 اور حدیث نمبر 31 ہے۔ سامعین کرام، خداوند عالم اگر کوئی انسان تھوڑا سا ہاتھ پھیلائے تو اس کی طرف اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرف سے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ اسیر کی آزادی کے لیے 5 صفات، صفحہ نمبر 427۔ ایک بہت اہم حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، چند اسیروں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے تعجب سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، آپ نے میری آزادی کا فرمان صادر کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امی نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اندر 5 صفات ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے۔ نمبر 1، اپنے محرموں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت، سخاوت اور اخلاق حسنہ، زبان میں سچائی اور شجاعت ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس عجیب واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 اور جلد نمبر 35291 ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 374 باب نمبر 92 اور حدیث نمبر 35 ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس غلام اہل توحید امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خطا کار غلام کو تازیانہ مارنے کا حکم دیا۔ اس غلام نے کہا، اے فرزند رسول، آپ اس کو تازیانہ مارنے کا حکم دیتے ہیں جس کا شفاعت کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں؟
آپ کا فضل و کرم اور احسان کہاں ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو رہا کر دو۔ اس موقع پر اس غلام نے کہا آپ نے مجھے رہا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے رہا کرایا ہے جس نے میری زبان پر یہ کلمات جاری کیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پروردگار کعبے کی قسم یہ غلام اہل توحید ہے، اس نے خدا کے ساتھ کسی غیر خدا کو شریک نہیں کیا۔ ہاں، اہل توحید کے ساتھ فضل و کرم کے علاوہ معاملہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ جو شخص خدا کی وحدانیت کی گواہی دے اور ایک حد تک خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرے تو ایسا شخص خداوند عالم کے بے کراں لطف و کرم سے نوازا جائے گا۔ حضرت یوسف کی بے گناہی کی گواہی دینے والے کا انجام، صفحہ نمبر 428۔ قرآن مجید کی بعض تفاسیر میں منقول ہے کہ جب حضرت یوسف مصر کی مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اپنی حکومت کے لیے ایک وزیر کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح اور تربیت کا بندوبست کرے اور ان کے ساتھ عدل و محبت کا سلوک کرے۔ اس وقت جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا خدا فرماتا ہے کہ تمہیں ایک وزیر کی ضرورت ہے۔ جناب یوسف نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن اس منصب کے لیے مناسب شخص کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کل جب آپ حکومت کے دروازے سے باہر نکلیں تو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے وہی اس عہدے کا حقدار ہے۔ چنانچہ جب دوسرے روز حضرت یوسف باہر نکلے تو سب سے پہلے ایسا شخص ملا جو بہت کمزور اور دبلا پتلا اور اچھی شکل والا نہ تھا۔ اپنی پیٹھ پر ایندھن لادے ہوئے جناب یوسف نے خود سے کہا یہ شخص وزارت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور چاہا کہ اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، لیکن جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اس کو مت چھوڑیے اور اس کو اپنی وزارت کے لیے انتخاب کر لیجئے کیونکہ اس کا آپ پر احسان ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے عزیز مصر کے دربار میں آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی، اس میں آپ کی وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ سامعین کرام، جب خداوند عالم حضرت یوسف کی پاکیزگی کی صحیح گواہی دینے والے کو جناب یوسف کا وزیر بنا دیتا ہے تو اگر کوئی شخص پوری عمر اس کی وحدانیت کی گواہی دے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ جی ہاں، خدائے رحمان و مہربان کا لطف و کرم اور اس کا احسان کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں آ سکے۔ اس مقام پر عقل مندوں کی عقل اور خرد مندوں کی خرد اور ہوشیاروں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور کسی میں بھی ان حقائق کو کما حقوق سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔